मेरा महरम इश्क सीज़न 2 इस कलम महर नूर किस्त नंबर 36। वो जो कमरे से बाहर निकल रहा था और नीचे जाने वाला था, इससे पहले वो सीढ़ियों पर कदम रखता इनाया की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। बिग ब्रो। वो इस आवाज़ पर पलटा जो अपने कमरे से बाहर निकल रही थी। वो कदम कदम चलती रायम के पास आई, फिर उसका बाजू पकड़कर वो लाउंज की तरफ ले गई। वहाँ जाकर उसने रायम को सोफे पर बिठाया और उसके बिल्कुल साथ जुड़कर बैठी और अपना सर उसके सीने से लगाया। रायम को बेसाख्ता सुकून का एहसास हुआ। इनाया के माथे पर लब रखते उसने अपनी बहन के बालों में उंगलियां चलाईं। वो शायद उसे कुछ हौसला देने की कोशिश कर रही थी। आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मजबूती से रायम का बाजू पकड़ते हुए उसे हौसला दिया। रायम ने महज सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। मैं जानती हूँ कि वो आपसे बदगुमान है। हो सकता है कुछ अर्से तक वो आपसे इसी तरह तल्ख रहे, लेकिन आप खुद सोचें, वो चीज़ जो उसकी ज़िंदगी की प्लानिंग में अगले 2 साल तक शामिल होनी थी, वो कुछ ही वक्त में शामिल हो गई। उसने अभी 1 साल बाद शादी का सोचा था और इस तरह कुछ ही दिनों में ये सब होना, फिर ऊपर से वो जिस हालत में है, हो सकता है उसने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। आपको पता है, एक औरत को मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ता है कि अब उसकी शादी होने वाली है और हो सकता है शादी के कुछ अर्से बाद वो माँ बने। लेकिन इस तरह रानिया ने नहीं सोचा था। वो चीज़ जो 1 साल या 2 साल बाद होने वाली थी, वो इसकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी हो चुकी है। वो अपनी तकलीफ़ों में इतनी परेशान है कि शायद वो इस खुशी को महसूस भी नहीं कर सकती। इनाया नरम लहजे में आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। रायम की आंखों में नमी झलकी थी। ठीक कह रही है। वो चीज़ जो हम दोनों को एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करनी चाहिए थी, वो कहीं भी नहीं है। मैं जानता हूँ ये सब कुछ इस तरह से नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम बताओ, क्या इन सब में मेरा कसूर है? वो किसी रूठे बच्चे की तरह पूछ रहा था कि इनाया को बेसाख्ता तकलीफ़ हुई। मैं बाप बनने जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस खुशी को इसके साथ खुलकर बांट नहीं सकता। मैं तो खुश भी नहीं हो सकता क्योंकि वो परेशान है, वो तकलीफ़ में है। 2 आंसू रायम की आंखों से टूट कर गिरे थे और उसके बेड में जज्ब हो गए। इनाया ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे हौसला दिया। फ़िक्र मत करें, इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएगी, बस उसे कुछ वक्त दें। इनाया की बात पर उसने इस बात में सर हिलाया था। उसे वक्त ही तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं उसे इस बात का एहसास करवाना चाहता हूँ कि मैं उसके साथ हूँ। तुम्हें पता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे अपने इन हाथों से छू सकूं, उसके बाल, उसका चेहरा, उसका माथा, लेकिन वो मुझसे इतनी दूर जा चुकी है कि बहुत करीब होते हुए भी मैं उसे हाथ लगाने की गुस्ताखी नहीं कर सकता। वो अपने दोनों हाथ इनाया को दिखाते हुए बेबसी से हंस पड़ा कि इनाया की आंखों में नमी इकट्ठी हुई। मैं इतना मजबूर हो चुका हूँ कि मैं उसे ये भी नहीं बता सकता कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। वो मेरी होकर भी मुझसे बहुत दूर जा चुकी है। क्या मोहब्बत करना इतना बड़ा गुनाह है? उसने बात के आखिर में इनाया को देखा जो भीगी आंखों के साथ नफ़ी में सर हिला रही थी। आखिर वो कब मुझे समझेगी? कितना वक्त लगेगा इस तकलीफ़ को ख़त्म होने में? वो सख्ती से अपनी दोनों भीगी आंखें रगड़ता हुआ इनाया से सवाल पूछ रहा था। इनाया बेबसी से कंधे उचका कर रह गई। वो जिस फेज़ से गुजरी है, उसे इस सारे हालात से निकलने में और हील होने में वक्त चाहिए। आपको बहुत सब्र करना होगा। वो एक बार फिर अपना सर उसके सीने पर रखती कुछ अफसोस से बोली थी कि राय में गहरी सांस लेकर रह गया। वाकई उसे बहुत सब्र और हौसले की ज़रूरत थी। और उस लड़की का क्या सोचा है आपने? इस पर इनाया ने कुछ सख्ती से सवाल पूछा। रायम की आंखों की सुर्खी तेज़ हुई थी। अगर आज मैं बेसुकून हूँ तो इसकी वजह से सिर्फ वो है। उसे तो ऐसी सज़ा दूंगा कि सारी दुनिया याद रखेगी। बस उसकी रस्सी मैंने कुछ वक्त के लिए ढीली छोड़ी है। बहुत इश्क हो रहा है ना उसे मुझसे, तो अब उसे इश्क की ऐसी मार मारूंगा कि सारी ज़िंदगी वो ये याद रखेगी कि रायम शाह कौन था। वो एक लफ्ज़ आंखों में आग की चिंगारियां और नफरत लिए बोला था। फिर एक बार दोबारा अपने आंसू साफ करते हुए सोफे से उठा। उसने जैसे ही पलट कर देखा, पीछे ही फरियाल खड़ी थी। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो सारी बातें सुन चुकी है। वो बेबसी से रायम को देख रही थी। रायम बिना कुछ कह सीढ़ियों की जाने बढ़ गया। नाया भी सोफे से उठ खड़ी हुई और उसकी और फरियाल की निगाहें टकराईं। दोनों की आंखों में एक जैसी तकलीफ थी। फरियाल अपनी भीगी आंखें साफ करती हुई रायम के कमरे में दाखिल हुई। वो बैकग्राउंड से टेक लगाए बस कमरे की दीवारों को तक रही थी। फरियाल के पीछे ही 2 मुलाज़िमीन भी दाखिल हुई। अब फरियाल इनको ड्रेसिंग रूम में रानिया के कपड़े सेट करने के लिए कह रही थी। वो खुद वो बेड पर ही अब रानिया के पास बैठ गई। उसके चेहरे के बाल एक साइड करते उसके बालों में हाथ फेरा। तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आऊँ? फरियाल ने नरम लहजे में पूछा तो रानिया ने नफ़ी में सर हिला दिया। कुछ तो खा लो बेटा। वो नरमी और मोहब्बत से गोया हुई जानती थी कि फ़िलहाल रानिया सिर्फ मोहब्बत की ज़ुबान ही समझ सकेगी। कुछ नहीं खाना, दिल नहीं चाहता मामा। उसका अजनबी और अनजान लहजा आज भी वैसा ही था कि फरियाल के दिल को तकलीफ़ हुई। तुम्हें अब अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तुम्हारे साथ एक नन्ही सी जान जुड़ चुकी है, इसलिए अपने खाने पीने का, अपनी सेहत का ख्याल तुम्हें खुद रखना है। मैं हानिया क्या तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स भेज रही हूँ, वो सारे ख़त्म होने चाहिए। अगर नहीं खाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस बहुत हो गया, तुम्हारी अब बिल्कुल भी मनमानी नहीं चलेगी।
وہ مصنوعی خفگی سے کہتی ہوئی بیڈ سے اٹھی کہ اچانک رانیہ کو جیسے خیال آیا کہ اب تو وہ اکیلی نہیں ہے۔ فریال اسے ساکت چھوڑے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نوکرانیاں بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکل گئیں۔ کتنے آنسو تھے جو ٹوٹ کر رانیہ کی آنکھوں سے بہے۔ اس کا ہاتھ میکان کے انداز میں اپنے پیٹ تک آیا تھا۔ اس نے جیسے چھو کر اس احساس کو محسوس کرنا چاہا اور اگلے ہی لمحے وہ ساری کی ساری کانپ گئی۔ وہ تو اس احساس کو دل بھر کر محسوس بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک بار پھر اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب اسخان ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ اب وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سائڈ ٹیبل دراز کھولے کچھ میڈیسنز باہر نکال رہا تھا۔ وہ جیسے ہی حنین کی نظر ان میڈیسنز تک گئی، اس کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ آخر مجھے کب تک اتنی کڑوی دوائیاں کھانی پڑیں گی؟ وہ بے بسی سے کہتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اسخان نے اسے ایک گھوری سے نوازا کہ وہ ایک دم تیر کی طرح سیدھی ہوئی۔ آگ میں تم گری ہو، مرتے مرتے بچی ہو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پورے 3 ماہ تک تم نے باقاعدگی سے یہ میڈیسن کھانی ہے۔ ایک دن کا بھی گیپ نہیں آنا چاہیے، اور میڈیسن کھانے کے معاملے میں تمہاری بالکل نہیں سنوں گا۔ سختی سے کہتے ہوئے اس نے حنین کا ہاتھ پکڑے اس پر میڈیسن رکھی تو حنین بھی چہرے کے زاویہ بگاڑتی میڈیسنز کو منہ میں ڈالتی جلدی سے پانی کا گلاس منہ سے لگا گئی۔ حلق تک جل گیا تھا اتنی کھٹی اور کڑوی دوائیاں کھانے کے بعد۔ ہاں ویسے تو آپ میری بہت سنتے ہیں، وہ جل کر بولی کہ اسخان کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے حنین کا ہاتھ پکڑے اسے اپنی جانب کھینچا۔ اگلے پل حنین سٹپٹائی، بہت مشکل سے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی وہ اپنا بیلنس برقرار رکھ پائی۔ اگر تمہاری طبیعت کی وجہ سے میں نے چھوٹ دے رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی نخرے دکھاؤ۔ اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے ہلکی سی بائٹ کرتے ہوئے سیدھا ہوا کہ حنین کے گال پر جلن کا احساس ہوا تھا۔ اس کے زخم پہلے سے بہت کچھ بہتر ہو گئے تھے، لیکن ابھی بھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ اتنے ہفتوں بعد بھی اس کے زخموں کی ڈریسنگ کرنی پڑتی تھی۔ وہ رات کو سوتے ہوئے بھی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر نہیں لیٹ سکتی تھی، اسے کروٹ لے کر سونا پڑتا تھا کیونکہ کمر کا کچھ حصہ بھی اس آگ سے متاثر ہوا تھا، اور اس کی حالت دیکھتے اسخان شاہ سو موت مرتا تھا۔ حنین اور نینا کی بحث کے اگلے دن ہی وہ نینا کو واپس یہاں سے بھجوا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد حنین بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ حنین اسے غصے سے گھور رہی تھی تو اسخان نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس کی کمر کے گرد ایک نرم سا حصار بنایا۔ اس کی آنکھوں میں وارفتگی اور اس کے جنونی جذبات دیکھتے ہوئے جلدی سی آنکھیں میچ گئی، اور اسخان کو اس ادا پر دل کھول کر پیار آیا تھا۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے اس کے ہونٹوں پر جھکا، اور حنین نے سختی سے اسخان کی شرٹ کو سینے کے مقام سے مٹھی میں دبوچا تھا۔ کتنی دیر بعد وہ پیچھے اور ایک نظر اپنی شرٹ پر ڈالی۔ کتنی بار کہا ہے میری شرٹ تباہ مت کیا کرو، کچھ غصے سے کہتے ہوئے وہ حنین کو خود سے دور کیے بیڈ سے اٹھا اور حنین کو گویا صدمے میں جاتی جاتی بچی۔ اس نے بے یقینی سے اسخان کو دیکھا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اسخان نے ایک نظر اپنی شرٹ کو دیکھا جو ساری حنین کے پکڑنے کی جیسے سلوٹوں سے بھر گئی تھی۔ اسخان جو اسے تنگ کرنے کے ارادے سے سیریس ہوا تھا، حنین کی آنکھوں میں نمی دیکھتے دوبارہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور اگلی پل اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہاری آنکھوں میں نمی نہیں ہونی چاہیے، شرٹس اور بہت نرمی سے کہتے اس کی تھوڑی پر لب رکھے، لیکن حنین ابھی بھی اسے غصے سے گھور رہی تھی تو اسخان نے اس کے غصے سے پھولتی ناک پر لب رکھے اور حنین بس ایک گہری سانس لیتی رہ گئی۔ نہ جانے اس نے مزید کتنے وقت تک اس کی آگ کی تکلیف کو برداشت کرنا تھا، اور اب بھی بس تھوڑا سا چل پاتی تھی کیونکہ پاؤں پر بھی تو چوٹ لگی تھی۔ اب اسخان اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود ڈائمنڈ کی رنگ دیکھ رہا تھا۔ یہ رنگ اس نے حنین کو ریسیپشن والے دن پہنائی تھی۔ اسے یاد تھا وہ حنین کی منہ دکھائی دینا بھول گیا تھا تو اسے پھر میرج ہال میں جا کر یاد آیا تو اس نے وہیں پہنا دی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں اسخان کا دیا گیا بریسلٹ تھا اور دوسرے ہاتھ میں وہ انگوٹھی تھی۔ اچانک حنین کو کچھ یاد آیا۔ یہ اس بریسلٹ پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اسخان کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے حنین کا وہ ہاتھ پکڑا، پھر اس کی کلائی پر لب رکھے۔ اس کے ہر لمس سے حنین خود پر اس پر M اور N لکھا ہوا ہے۔ اسخان کی بات پر حنین نے حیرت سے دیکھا۔ وہ واقعی M اور N دونوں کو ایک ہی الفابیٹ میں ڈیزائن کر کے لکھا گیا تھا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے میر کی نین۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے کان کے لوب پر لب رکھ چکا تھا اور حنین کو خوشگوار حیرت ہوئی اور ساتھ ساتھ وہ اسخان کی حرکتوں پر سمٹتی جا رہی تھی، اور اسخان اس کے چہرے پر پھیلے کوسے قزح کے رنگ دیکھتے جیسے اندر تک سرشار ہوا تھا۔ وہ اس کے دوسرے کان کے پاس جھکا۔ صرف اتنی سی میری غربت تمہارے لیے وبال جان بن گئی؟ جس دن میں مکمل طور پر تمہاری سانسوں میں بسا تو اس دن تمہارا کیا حال ہوگا؟ سرگوشی کی وہ حنین کے چھکے چھڑوا چکا تھا۔ اس کی بات پر حنین کے ماتھے پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں چمکیں، اور اسخان نے بہت مشکل سے اپنا فل شگاف کہہ ضبط کیا۔ اسے تنگ کرنے میں بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ اب وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے بال دیکھ رہا تھا، جو بھورے رنگ کے بال اس کی کمر تک آتے تھے۔ وہ بہت خوبصورت اور لمبے بال تھے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بال مجھے بہت خوبصورت لگتے ہیں، انہیں کبھی بھی کٹوانا مت۔
اسخان آنکھوں میں اشک اور جنون لیے اسے کہہ رہا تھا کہ حنین نے اس بات میں سر ہلایا۔ دوائی کھانے کے بعد اب اسے نیند آ رہی تھی، اس کی آنکھیں بھی نیند سے بند ہو رہی تھیں، اس لیے اسخان تھوڑا سا پیچھے ہٹا تو حنین جلدی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ یقیناً اب وہ گہری نیند سونے والی تھی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا اور کچھ ہی دیر میں حنین گہری نیند اتر گئی۔ اسخان نے بلینکٹ کھول کر اس کے اوپر دیا، اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اسخان بیڈ سے اٹھا، کمرے کی تیز لائٹس بند کیے وہ خود بھی بیڈ کی دوسری جانب جا کر لیٹا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو وہ بیڈ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ رائم ایک گہری سانس لیتا ہوا ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد اسٹڈی ٹیبل پر جا کر بیٹھا اور اپنا لیپ ٹاپ کھولے وہ کچھ ضروری کیس فائل ہاسپٹل ای میل کر رہا تھا۔ اکثر وہ آن لائن کام بھی کر لیتا تھا، پیشنٹ کی ہسٹری اور اس کی میڈیکل رپورٹس وہ زیادہ تر سافٹ فارم میں ہی دیکھ لیتا تھا۔ اتنے میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، رائم کی آواز سے ہانیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں باؤل پڑا ہوا تھا جس میں کچھ فروٹس کٹنگ کیے گئے تھے۔ اس نے وہ باؤل بیڈ پر رانیہ کے پاس رکھا۔ مما کہہ رہی ہیں کہ یہ سارا فنش ہونا چاہیے۔ اس نے فریال کا پیغام رانیہ کو دیا۔ چلیں جلدی سے کھانا شروع کریں۔ اس کے سر پر کھڑی وہ اسے کھانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ رانیہ نے بنا کسی تاثر کے وہ باؤل پکڑا اور چمچ بھرتے منہ میں ڈال لیا۔ ہانیہ نے ایک تکلیف زدہ نظر رائم پر ڈالی جو ان دونوں سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ قدم قدم چلتی اسٹڈی ٹیبل تک آئی۔ آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں لالا؟ اس کی آواز سے رائم چونکا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اتنا کہتے ساتھ وہ دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ ہانیہ نے ایک نظر رانیہ پر ڈالی جو اس طرح بیٹھی تھی جیسے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا وجود ہی نہ۔ ہانیہ ایک گہری سانس لیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان دونوں کو ابھی تک بہت وقت کی ضرورت تھی۔ جب ایک بار چوٹ روح پر لگ جائے تو پھر اسے ٹھیک ہونے میں بہت زیادہ عرصہ لگ جاتا ہے۔ اپنا سارا کام ختم کرنے کے بعد رائم اسٹڈی ٹیبل سے اٹھا۔ جیسے اس کی نظر رانیہ پر گئی تو وہ وہیں بیٹھی بیٹھی ہی سو گئی تھی۔ تکلیف، دکھ اور افسوس کی لہریں رائم کے اندر اتریں۔ وہ بیڈ تک آیا، بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کچھ بالوں کی لٹیں بکھری پڑی تھیں۔ رائم کا دل چاہا کہ ہاتھ سے انہیں کان کے پیچھے کر دے، لیکن جانتا تھا کہ وہ اتنا اختیار اب نہیں رکھتا۔ کچھ ہچکچاتے ہوئے اس نے رانیہ کو بیڈ پر ٹھیک سے لٹانے کے بارے میں سوچا۔ اس کا ہاتھ ابھی رانیہ کے بازو پر ٹچ ہوا تھا جب اس نے بیڈ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ شاید وہ کچی نیند میں تھی اس لیے جلدی سے ہی اس کی آنکھ کھلی۔ رائم فوراً اس سے کچھ دور ہو گیا۔ وہ بے یقینی سے رائم کو اتنے قریب دیکھ رہی تھی۔ کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے آپ؟ بے تاثر مگر کچھ سختی سے سوال پوچھا گیا۔ تم بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی تو بس میں تمہیں ٹھیک سے بیڈ پر لٹانا چاہ رہا تھا کہ تاکہ تم کمفرٹیبل ہو کر سو سکو، رائم نے وضاحت کی، لیکن رانیہ کے چہرے پر تلخی چھائی تھی۔ کسی بھی بہانے سے میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے تلخی بھرے جملے اور رائم نے نگاہیں اٹھائے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے شک نفرت نہیں تھی لیکن بہت سختی تھی۔ رائم کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن محض اوکے کہہ کر وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ رانیہ بھی سر جھٹکتی ہوئی بلینکٹ پکڑتے خود پر لیٹتی بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ رائم کے دل کی تکلیف تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بالکنی میں باہر نکل آیا اور کچھ دیر تازہ ہوا کھانے کی کوشش کی۔ سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جسے وہ سالوں سے محبت کرتا آ رہا تھا، لیکن آج وہ اس کا اعتبار کھو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رانیہ سچائی جان چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ انسیکیور ہے۔ وہ اندر کمرے میں لیٹی رانیہ کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گرے اور اس کی کن پٹی میں جذب ہو گئے۔ وہ بے بسی سے کروٹیں بدل رہی تھی لیکن اسے سکون کہیں بھی نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سا احساس اس کے ہر انگ انگ میں اتر گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی رائم کے ساتھ نارمل نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ جب بھی رائم سے بات کرنے کے بارے میں سوچتی، درمیان میں وہ کالی رات کسی خوفناک خواب کی طرح ڈنک مارتی ہوئی رانیہ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا سوائے اس احساس کے۔ صرف اتنا احساس تھا کہ رائم اسے چھو رہا تھا اور وہ بس نفی میں سر ہلاتی اپنے ہونٹوں سے اتنا کہہ رہی تھی کہ مجھ سے دور رہو، مجھے چھوڑو، لیکن وہ خود کو اس وقت رائم کی گرفت سے آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ اس کا وہ پرحدت لمس وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ کیسے اس بھیڑا خواب کو بھول کر زندگی کی طرف اتنی جلدی لوٹ سکتی تھی؟ کتنی دیر بعد رائم کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ کی دائیں جانب لیٹی، کروٹ بھی دائیں جانب موڑ چکی تھی۔ شاید وہ رائم کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے چہرہ بھی پھیر چکی تھی۔ رائم خود پر ضبط کرتے بالکنی کا دروازہ بند کیے بیڈ تک آیا۔ سالوں سے اسے اپنے کمرے میں دیکھنے کی خواہش تھی، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ خواہش اس طرح سے پوری ہوگی۔ بیڈ کی دوسری سائڈ بیٹھتے ہوئے اس نے رانیہ کے چہرے کو کچھ قریب سے دیکھنا چاہا۔ اس کے چہرے کے کچھ پاس اپنا چہرہ لاتے اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ عشق وہ نہیں جو ہوس پوری ہونے پر ختم ہو جائے، عشق تو وہ ہے جو محبوب سامنے اور ہاتھ لگانے کی ہمت نہ ہو۔ اس نے بہت دھیمے لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ رانیہ کو جی بھر کر دیکھ لینا چاہا۔ اس کے بعد وہ بھی بیڈ پر لیٹ گیا، لیکن اس سے فاصلے پر ہی لیٹا تھا۔ آنکھیں بند کیے رائم نے نیند کی جلن پر قابو پا لینے کی کوشش کی اور کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی گہری وادی میں اتر گیا۔ لیکن اس کے سونے کے بعد رانیہ نے اپنی آنکھیں کھولے رائم کو دیکھا جو چہرہ دوسری طرف کیے سو رہا تھا۔ رائم کے الفاظ رانیہ کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ اس کی سرگوشی اتنی تھی کہ وہ سن چکی تھی۔
رائم شاید یہ سمجھتا تھا کہ وہ سو چکی ہے، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی، بس وہ بے سکونی سے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی کہ کہیں آنسو ٹوٹ کر رانیہ کی آنکھوں سے گرے۔ وہ اپنا بازو چہرے پر رکھے آنکھیں چھپاتی ہوئی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی جب ذوحان کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ بند کیے وہ پلٹا اور قدم قدم چلتا عنایہ کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اسے دیکھتے ہوئے آسودگی سے مسکرائی تھی۔ اگلے ہی پل ذوحان اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ عنایہ کچھ پریشان لگ رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ اس کی گال پر لب رکھتے ذوحان نے سوال کیا تو وہ اس کی طرف پلٹی۔ بگ برو اور رانیہ کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ آخر ان کے ساتھ اتنا سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر شدید تکلیف اور اذیت کا شکار ہیں۔ بے بسی سے کہتے ہوئے دو آنسو ٹوٹ کر عنایہ کی آنکھوں سے بہے تھے۔ ذوحان نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ بہت بڑے حادثے سے گزری ہے، اسے کچھ وقت چاہیے۔ اتنا سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا؟ وہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف آ جائے گی۔ ذوحان کی بات پر عنایہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو بس پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کی آزمائش تھی جو ان پر آئی اور انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عنایہ کے ماتھے پر لب رکھتے ذوحان نے تسلی دی۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایک پل کے لیے جب مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ رانیہ کی یہ کنڈیشن ہے، مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ مجھے لگا تھا میرا دل پھٹ جائے گا، لیکن یہ بات جاننے کے بعد کہ وہ بچہ ناجائز نہیں، کسی انجان کا نہیں، تو میں پرسکون ہو گئی تھی۔ عنایہ نے اس سے اپنے دل کی بات کی تو ذوحان نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ یہ بات تو واقعی اس نے محسوس کی تھی۔ اگلے ہی پل اسے محسوس ہوا کہ عنایہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے عنایہ کے ماتھے کو چھو کر دیکھا، وہ ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ پتہ نہیں، بس صبح سے عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے۔ وہ بھی اپنے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی جیسے بیزار ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ ذوحان کے حصار سے نکل کر پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ذوحان نے حیرت سے اس کا یہ رویہ دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس بار اس نے کچھ سنجیدگی سے پوچھا۔ اس سے پہلے عنایہ کچھ کہنے کی کوشش کرتی، اس کا دل متلایا، وہ فوراً واش روم کی جانب بھاگی تھی۔ ذوحان بھی پریشان ہوتا اس کے پیچھے ہی واش روم میں داخل ہوا۔ واش بیسن پر جھکی ہوئی مسلسل اُبکائیاں کر رہی تھی۔ ذوحان نے نرمی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ لمحوں میں پریشان ہوا تھا۔ اس کی طبیعت واقعی کافی سیریس لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اپنا چہرہ دھوئے وہ سیدھی ہوئی تو ذوحان نے جلدی سے ٹاول پکڑتے اس کا چہرہ صاف کیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کا بازو پکڑے وہ واش روم سے باہر نکلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عنایہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس ایسے ہی آج کھانا صحیح سے نہیں کھایا تو اس لیے ایسا ہوگا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں صرف سونا چاہتی ہوں۔ اپنا چکراتا سر بحال کرتی وہ بیڈ پر جا کر لیٹ چکی تھی۔ ذوحان اگلے پل اس کے سر پر آ کر کھڑا ہوا۔ نیلی بلی تمہارے لیے چھوٹی سی بات ہے، اپنے چہرے کا رنگ دیکھو کس طرح پیلا پڑ گیا ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ذوحان مسلسل بازد تھا۔ عنایہ نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ بالکل ٹھیک ہوں میں۔ اس کی طبیعت بہت ہی عجیب سی ہو رہی تھی، وہ کہیں بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں رائم سے کہتا ہوں وہ تمہارا چیک اپ کر لیتا ہے۔ اتنا کہتے ساتھ ذوحان بیڈ سے اٹھا۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر جاتا عنایہ نے اگلی پر اس کی کلائی پکڑ لی۔ کیا کر رہے ہیں؟ رک جائیں، انہیں اس ٹائم ڈسٹرب مت کریں، دیکھیں کتنی رات ہو گئی ہے، صبح چیک کروا لوں گی، ابھی سکون سے بیٹھ جائیں۔ اس کے لہجے میں کچھ فکر تھی، کچھ بیزاریت تھی کہ ذوحان ایک دم ڈھیلا پڑ گیا۔ لیکن اگر رات میں تمہاری طبیعت خراب ہوئی تو؟ وہ جانچتی نگاہ سے سوال پوچھ رہا تھا۔ اف احمد، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اتنا کہتے ساتھ وہ بیڈ پر لیٹے اب آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے عجیب سی غنودگی سی طاری ہو رہی تھی۔ ذوحان کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا، اس کی طبیعت کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ گہری نیند اتر گئی تھی تو ذوحان اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بیڈ سے اٹھا، بیڈ کی دوسری جانب آ کر بیٹھا۔ اس کا دھیان صرف عنایہ کی صحت پر ہی اٹکا تھا۔ حویلی پر ایک خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو رائم شیشے کے سامنے کھڑا ہاسپٹل جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ رانیہ اٹھ کر بیٹھی اور اپنے سارے بال سمیٹتے ہوئے اس نے بس ایک نظر رائم کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ اٹھی اور فریش ہونے کی نیت سے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد واش روم سے باہر نکلی، کندھوں کی کٹ شال اوڑھ رکھی تھی۔ رائم شیشے کے سامنے کھڑا تھا، اس لیے وہ دوبارہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ خود پر ایک آخری نظر ڈالتے ہوئے رائم بیڈ تک آیا، پھر ڈریسنگ کا اسٹول اس کے سامنے کھینچتے ہوئے اس سے کچھ فاصلے پر ہی بیٹھ گیا۔ نیا! اس کی پکار پر کہیں اندر تک رانیہ بے چین سی ہوئی، لیکن یہ نام اب اسے تکلیف دینے لگا تھا۔ کتنی بار کہا ہے آپ کو مجھے اس نام سے مت مخاطب کیا کریں؟ وہ سختی سے بنا رائم کو دیکھے کہہ چکی تھی کہ رائم کے لبوں کو ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ نے چھوا۔ اچھا تو پھر کیسے مخاطب کروں؟ وہ معصومیت سے الٹا سوال پوچھ رہا تھا۔ رانیہ نے چہرہ اٹھا اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں محض سختی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ مجھے مخاطب ہی مت کیا کریں۔ صفاقت کی انتہا کرتے وہ اپنا چہرہ موڑ چکی تھی۔ کہیں اندر رائم کے دل میں ٹھنڈ سے کچھ ٹوٹا تھا، پھر وہ تلخی سے مسکرایا۔ یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ ہم دونوں ایک چھت تلے ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے اب ایک دوسرے سے مخاطب نہ ہوں۔ رائم کی بات پر وہ بھی تلخی سے مسکرائی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ سے مخاطب ہونے کا، نہ ہی آپ کے ساتھ اس ایک بند کمرے میں رہنے کا۔
اس کی ہر ایک بات بالکل طنز میں بچھے تیروں جیسی تھی، جیسے رائم مسکرا کر اپنے سینے پر کھاتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے خود پر قابو پایا اور اصل بات کی طرف آیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک بار تو میرے ساتھ ہاسپٹل چلو۔ میرے ساتھ ایک فیمیل ڈاکٹر کام کرتی ہے، وہ ہمارے ہاسپٹل کی بہت اچھی گائنیکولوجسٹ ہے۔ ایک بار میں چاہتا ہوں کہ تمہارا اس سے چیک اپ کروا لیں۔ رائم نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ ڈالی اور رانیہ بے حد حیرت اور بے یقینی سے رائم کے چہرے کو دیکھا۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر سختی اور تلخی چھا گئی۔ کیوں؟ کس لیے؟ مجھے کہیں نہیں جانا، سرد سے کہتی ہوئی وہ اپنا چہرہ پھر موڑ گئی تھی۔ رائم نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اب تکلیف حد سے زیادہ ہی ہو رہی تھی، لیکن اسے رانیہ کو پیار سے ہی ہینڈل کرنا تھا۔ دیکھو نیہا، تمہاری طبیعت کے پیش نظر تمہارا ایک بار پراپر چیک اپ کروانا ضروری ہے۔ صرف کچھ دیر کی بات ہے۔ اب تمہارے ساتھ ایک ننھی سی جان جڑ چکی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں کو کچھ بھی ہو۔ رائم نے آخری بار تڑپتے ہوئے کہی تھی کہ رانیہ کھوکھلی ہنسی ہنس پڑی۔ وہ کچھ نہیں بولی، لیکن اس کی ہنسی صاف رائم کی بات کا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اور ویسے بھی تم کافی کمزور ہو رہی ہو اور وہ تمہیں کچھ میڈیسنز پرسکرائب کر دیں گی اور تمہاری ڈائٹ کے حوالے سے بھی گائیڈ کر دیں گی۔ بس کچھ دیر کی بات ہے، تم بتا دینا، جس دن جانا ہوا تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اتنا کہتے ساتھ وہ جلدی سے اپنی بات مکمل کیے وہاں سے اٹھ گیا۔ اس سے زیادہ بیٹھنا دوبھر لگ رہا تھا۔ اگر وہ مزید بیٹھتا تو رو دیتا۔ وہ جلدی سے ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گیا۔ شاید وہ اپنے آنسو مزید اب رانیہ کو نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ رانیہ جو بے بسی سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی، اچانک موبائل کی آواز سے وہ چونکی۔ رائم کے موبائل پر کچھ میسیجز بج رہے تھے۔ اس کا دھیان سائڈ ٹیبل تک گیا جہاں رائم کا موبائل پڑا تھا۔ اس نے سرسری سے اسکرین کو دیکھا، لیکن اگلے ہی پل اس کے ہوش اڑے جب اس کی نظر میسیجز کے اوپر جگمگاتے ہوئے نام پر گئی۔ رانیہ کے سر پر جیسے آسمان پھٹ گیا۔ اس نے میکانکی انداز میں رائم کا موبائل پکڑا اور بے یقینی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں پر جیا کے میسیجز جگمگا رہے تھے۔ اگلے ہی پل رانیہ نے میسیج دیکھنے کے لیے نوٹیفیکیشنز پر کلک کیا۔ موبائل نے پاس ورڈ مانگا۔ رائم کے موبائل کا پاس ورڈ وہ جانتی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا نام ڈالا اور موبائل ان لاک ہو چکا تھا۔ یہ دیکھتے ایک تلخ مسکراہٹ اس نے رانیہ کے لبوں کو احاطہ کیا۔ آج بھی اس موبائل پر رانیہ کے نام کا ہی پاس ورڈ تھا اور اسکرین پر واٹس ایپ چیٹ کھلی پڑی تھی۔ کچھ دیر پہلے جب رانیہ سو رہی تھی تب رائم کی طرف سے جیا کو میسیج کیا گیا تھا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تمہاری بات سننا چاہتا ہوں۔ بے یقینی، بے بسی، ملال، رنج، دکھ، تکلیف، درد۔ وہ بار بار بس ان 2 سطروں کے میسیجز کو پڑھ رہی تھی جو رائم نے جیا کو سینڈ کیے تھے۔ رائم کے الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو رانیہ کے وجود میں اندر تک اتر گیا۔ حلق میں کوئی گیلی لکڑی اندر تک چٹک پڑی تھی۔ رائم کے پاس جیا کا نمبر کیسے آیا؟ کیا اس نے رانیہ کے موبائل سے نکالا؟ اس کی بات سننے کا مقصد تھا کہ وہ اسے ایک چانس دے رہا تھا، جس کا انڈائریکٹلی مطلب رانیہ کو دھوکہ دینا تھا، جیسے کسی نے رانیہ کو گہری کھائی میں دھکا دے دیا۔ اور اب جیا کے رپلائی آئے ہوئے تھے، میں تم سے ملنے کے لیے ریڈی ہوں۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا رائم، تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ تم جہاں کہو گے، جب کہو گے، میں فوراً بھاگی ہوئی آ جاؤں گی۔ میں تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے اپنی جان تک دے سکتی ہوں، اور تمہیں یقین دلا سکتی ہوں کہ میں رانیہ سے ہر لحاظ میں بہتر ہوں۔ بس اس سے زیادہ برداشت رانیہ میں نہیں تھی۔ اس کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹتے ہوئے جھولی میں آ گرا۔ ایسا لگا جیسے حلق میں اندر تک کوئلے دہک اٹھے تھے۔ رائم اس کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ وہ جیا سے کیسے مل سکتا تھا؟ جیا نے مکمل طور پر اسے تباہ کر دیا۔ کس طرح رائم اس سے بات کر سکتا تھا؟ جیسے رائم نے اس کے پیٹھ میں بہت زوروں سے چھرا گھونپا ہو۔ وہ بے بسی سے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے بہت مشکل سے اپنے اندر نکلتی ہوئی ہچکیاں اور سسکیاں قابو کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ جلدی سے اس کو موبائل بند کرتے واپس اسی جگہ پر رکھ دیا۔ رائم خود پر ضبط کرتے ہوئے کچھ دیر ٹہل کر باہر نکلا اور اب بنا کچھ کہے اپنا موبائل اٹھا کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ رانیہ نے پوری قوت سے سائڈ ٹیبل پر پڑا واز اٹھایا اور اسے اسی قوت سے دیوار میں دے مارا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں رائم؟ چناکے سے دل میں کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ جو یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک بار پھر رائم اس کا یقین ٹکڑوں میں توڑ چکا تھا، جاری ہے۔